अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे वीलॉग के ज़रिए मुलाकात हो रही है, लेकिन इस दौरान काफ़ी कुछ बदल गया। आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ पंजाब का, उसमें पीटीआई ने मैदान मारा, अक्सरियती सीटें उसने जीती और अगरचे एक दो पे अभी मामला कुछ कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन बहरहाल इतनी मेजॉरिटी उन्हें मिल गई कि वो हुकूमत बना सकते थे। उन्होंने काफ लीग के साथ मिलकर परवेज़ इलाही साहब के लिए जो तादाद थी मतलूबा वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वो पूरी भी कर ली। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर क्या तमाशा हुआ, किस तरह से खिचड़ी बनी और पकी और किस तरह से वो फिर सामने सर्व की गई, वो सारा आपने खुद देख लिया। तो अब उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीलॉग जब किया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी ये सारा सिलसिला रुकेगा नहीं, बहरान टलेगा नहीं, और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला का इंतखाब ज़रूर हुआ, लेकिन वज़ीर आला के इंतखाब के बावजूद भी वो इतना मुतनाज़े इंतखाब था कि वो अगले ही दिन अदालत ने देखा कि अपनी कार्रवाई में उसको बिल्कुल फिर से सिचुएशन को 1 जुलाई वाली सिचुएशन पर कर दिया। तो यानी अभी भी मामला किसी तरफ लगा नहीं और ये लगेगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है मुल्क में, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि ये इतनी हंग पार्लियामेंट जो है ये सूट ही नहीं कर सकती इस तरह के हालात में कि जहां एक दो वोटों पर हुकूमत जो है वो तब्दील हो सकती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि काफली के वोट निकाल भी दें तो अभी पता चल जाए जी PP7 पे रिकाउंटिंग हुई तो तहरीक इंसाफ जीत गई, या एक आधा वोट और उन्हें साथ में कोई आज़ाद इधर से उधर हो जाए, तो मतलब काफ लीग के वोटों के बगैर भी पीटीआई जो है वो पंजाब में गवर्नमेंट बना सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर उन्हें गवर्नमेंट दे दी जाए तो कल कला को नून लीग का कोई या कोई और खुदा न खास्ता सीट खाली होती है, किसी का कोई इंतकाल हो गया, किसी ने कोई इस्तीफ़ा दे दिया, फिर से ज़िमनी इलेक्शन हो, तो फिर कोई क्लेम कर सकता है कि नहीं जी अब हमारे पास अक्सरियत आ गई। तो ये ज़्यादा इस तरह का सिलसिला चल नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास एक सिंपल मेजॉरिटी हो, को 25-30 मेंबरान का फ़र्क हो, तो फिर बात भी समझ में आती है कि जी ठीक है, कोई एक दो मेंबर आगे पीछे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ एक दो नंबर्स की बात हो, जो कि इस वक्त वफाक में भी यही सिचुएशन है और पंजाब में भी यही सिचुएशन, तो वहाँ पर फिर यही तमाशा चलता रहेगा। अब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो तो सामने आ जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि अगर वो फैसला वज़ीर आला पंजाब के हक़ में आता है तो भी क्या होगा, ये काफ लीग के साथ मिलकर पीटीआई अपना अदम एतमाद का वोट नहीं क्या कर सकती, तो फिर वो मामला वहीं पे आ जाएगा कि फिर से उनकी गवर्नमेंट ख़तरे में। तो जब से उस्मान बुज़दार साहब गए हैं उसके बाद से ऑनवर्ड्स जो पंजाब का क्राइसिस है वो सॉल्व हुआ ही नहीं है, वो सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं है, और ये होना भी नहीं है अगर ये इसी तरह से धक्कम पेल और रस्साकशी चलती रहेगी, क्योंकि ना ये उन्हें तस्लीम करेंगे ना वो उन्हें तस्लीम करेंगे। अब एक वाज़े मैंडेट आया था, अगर जमहूरी उसूलों और अक़दार की बात की जाए तो वज़ीर आला को वैसे ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था कि भी ठीक है, लोगों ने हमें नहीं वोट किया, हम वैसे ही इसमें कॉन्टेस्ट में, लेकिन नहीं, ज़ाहिर है पंजाब के ऊपर ही वफाक का इन्हिसार है, तो उस वजह से अगर पंजाब हुकूमत गई तो फिर वफाक का भी ठहरना मुश्किल हो जाएगा। और जिन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया उन्होंने इसलिए तो ये बंदोबस्त नहीं किया था कि 2-3 महीने इतनी गालियाँ खाकर उसको वापस रिवर्स कर दिया जाए। तो पूरी की पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह इस बंदोबस्त को बरकरार रखा जाए, अगरचे उसके लिए बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि इलीगल लीगल वेज करके जिस तरह भी जिधर से भी कानून की नाक मरोड़नी पड़े, कान मरोड़ने पड़े, बाजू मरोड़ने पड़े, उल्टा उसे कर देना पड़े, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, और अवाम है कि वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट में इमरान खान साहब कॉल देते हैं, फिर सड़कें भर जाती हैं। तो ये जो सारा तमाशा है ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो टेम्पररी सोल्यूशन है ये क्राइसिस का हल नहीं है, उससे फिर फर्दर क्राइसिस जन्म लेते रहेंगे। थोड़ा सा मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी, जो कानूनी नुक्तों के ऊपर बात हो रही है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो सही थी या नहीं सही थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बादुल नज़र में सही नहीं थी, इसमें ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन तो अभी नहीं आया, लेकिन जो रिमार्क्स और बड़ा क्लैरिटी से शॉर्ट ऑर्डर जो उनका आया है उससे ये बात वाज़ेह होगी। उन्होंने कहा जी हमने फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिसके ऊपर दोस्त मज़ारी साहब ने जो है वो रूलिंग दे दी है कि जनाब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला लिहाजा मैं ये वोट रिजेक्ट करता हूँ, तो हमने तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। और जब उन्हें बुलाया तो साहब तशरीफ़ भी नहीं लाए। लेकिन उसके बाद से 3-4
پوائنٹس کے اوپر بڑی ہم نے دیکھا کہ گرما گرم سوشل میڈیا پر بھی بحث ہو رہی ہے. میں اس پہ ضرور آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات بینچ کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی ہمیشہ یہی 3 رکنی بینچ کیوں ججز کے یہی 3 ججز جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف کیسز کی سماعت کیوں کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا کیس نہیں تھا جس کو لے کر کے وہ گئے ہوں اور اس کے لیے نیا بینچ فارم ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہائی کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا تھا اسی کو لے کے سپریم کورٹ گئے تھے پی ٹی آئی والے, اور وہاں پر پھر پرویز الہی صاحب, حمزہ شہباز شریف اور سب کی مشاورت سے 22 جولائی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی کہ ضمنی الیکشن بھی ہو جائے, پھر 22 جولائی کو انتخاب ہو جائے. تو اس میں سب لوگ آن بورڈ تھے. اس بینچ نے ہی بیسکلی اس مقدمے کے لیے, اس انتخاب کے لیے یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کیا تھا. انٹرم سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بنایا تھا اور اس کے بعد انتخاب تک کے بعد تک کی ڈیٹ دی تھی. تو اب چونکہ اسی کے اوپر ہی عمل درآمد ہونا تھا 22 جولائی کو, تو یہ وہی بینچ کی کنٹینیوٹی, اسی کیس کی کنٹینیوٹی ہے بیسکلی. یہ کوئی نیا کیس نہیں تھا جس کے لیے کوئی نیا بینچ بنا دیا جاتا. تو ایک تو یہ چیز ہے. باقی عدالت کی ثواب دید ہے, وہ چاہے تو اس پہ اب پی ایم ایل این یہ مطالبے سوشل میڈیا پہ تو کرتی نظر آ رہی ہے کہ جی لارجر بینچ بنے, فل کورٹ بنے, لیکن جہاں پہ وہاں پہ درخواست, اگر آپ کو نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ پر اعتماد تو آپ جا کے وہاں تحریری درخواست دائر کریں, جو کہ ایک لیگل آپ کا رائٹ ہے. لیکن آپ بجائے اس چیز کے آپ الٹا باہر آ کر صرف کھیلنے کے لیے, نیریٹو بلڈنگ کے لیے کچھ اس قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں, تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. نمبر 1. نمبر 2, یہ بات بڑی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسی وقت سب نے کویسچن کر دیا تھا کہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں ایک طرف رکھوں, مجھے تو آئین میں اس شک کی ہی اوپر تھوڑا سا سکم نظر آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹری ہیڈ کو یا پارٹی چیف کو ہی یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ جی آپ کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی پارٹی ممبر جا ہی نہیں سکتا, تو پھر یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ پھر سارے پارلیمنٹری فارمیٹ, یہ تو ڈیموکریسی ہی کو کویسچن کرنے والی بات ہے کہ اگر میں اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کر سکتی تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو کھلا چھوڑ دیا جائے, اور جس طرح کی خدا ہمارے ہاں اللہ معاف کرے, خدا کی پناہ ہے کہ جو خرید و فروخت اور جس طرح کے لالچ اور جس طرح کی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں, تو اس کے بعد کیا انہیں اوپن چھوڑ دیا جائے, یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالنا ہوگا, کیونکہ اگر ہم اس سلوشن کو بھی دیکھ لیں جو کہ یہ ابھی تک جو آئین میں درج ہے کہ بھئی اگر پارلیمنٹری ہیڈ لے لیں یا پارٹی چیف جو بھی اس کو کہہ لیں آپ, اگر یہی ڈائریکٹ کرتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ممبرز نے کیا کرنا ہے, تو اس سے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. پھر تو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ ایک چٹ لکھ کے بتا دے کہ میرے اتنے ممبرز ہیں اور یہ میرے ووٹ جو ہیں سارے اس امیدوار کے لیے ہیں, اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. تو پھر اتنا یہ سارا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت ہی نہیں انتخاب کا, کیونکہ اگر اس فارمولے کے مطابق جایا جائے تو جو اس وقت پریزنٹ فارمولا ہے, تو میرے خیال سے اس میں تھوڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے اس پر یہ تو ضرور کیا ہے کہ جو نااہلی کی بات انہوں نے نہیں تعین کیا کہ کتنی دیر کی نااہلی ہے, لیکن یہ کہا ہے کہ جی ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اس بات کو دوست مزاری نے بیس بنا کر جو ہے یہ رولنگ دی. اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی کہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی. اور اچھا, اس کو اگر میں اس بحث میں جائے بغیر, ویسے تو یہ بات یوں ہے کہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کرنا ووٹ کس کو ہے, اور جو ارکان اس کے خلاف اگر جاتے ہیں تو اس کو ڈی سیٹ کرانے کے لیے جو ایک پروسیس ہے اس کا جو آغاز ہے وہ پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ ووٹ کرنا اور پھر اس ارکان کا ڈی سیٹ ہونا. لیکن اگر میں اس اتنی باریکی میں نہ بھی جاؤں اور مان لیں کہ جناب یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جی پارٹی چیف نے جو کہہ دیا سو وہی حتمی بات ہے, اور چودھری شجاعت ہی کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جی انہوں نے کیا کرنا, اگر یہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا جائے, فرض بھی کر لیا جائے, تو بھی ظاہری سی بات ہے جو پارٹی چیف ہے اس نے اپنے ممبرز کو ہی بتانا ہے نا بھائی. اس نے یہ تو نہیں کرنا کہ جا کے ڈپٹی چیف اسپیکر کو یا جو بھی ہیلڈ کر رہا ہوگا, اس کو پریزائڈ کر رہا ہوگا سارے سیشن کو, اس کو وہ خط لکھے گا. پہلے آپ اپنے ممبرز کو تو بتائیں گے نا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے. ممبرز کہہ رہے ہیں ہمیں تو ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں آئی, اور چپ کر کے آپ نے خاموشی سے ایک سیکرٹ خط جو ہے وہ ان کو بھیج دیا. تو ممبرز کو جب آپ نے انفارم ہی نہیں کیا تو پھر تو سارا پروسیس ہی آپ کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, پھر کیسے نہیں ہوں گے جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی ہیڈ کیا چاہ رہا ہے. تو بہت ہی ویک آرگیومنٹس تھے یہ, اور اس بات کا خود اندازہ پی ایم ایل این کو بھی تھا, ڈپٹی اسپیکر کو بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سماعت شروع ہی ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک کیمپین لانچ کر دی گئی.
اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کیمپین میں متواتر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں اور ان کے حق میں پتہ نہیں کوئی فیصلے کتنے کا آ گئے ہیں. حالانکہ اگر آپ تسلسل سے دیکھیں تو 9 اپریل کا جو سب سے بڑا فیصلہ تھا جس نے حکومت ہی ختم کر دی تھی وہ بھی تو سپریم کورٹ کی نہیں جج صاحبان نے دیا تھا, تو وہ ان کے خلاف تھا پی ٹی آئی کے. تو ہاؤ کین یو سے دس کہ جناب وہ آپ پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہیں. دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ جی اس وقت انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ دیا اور اس کو پھر اب کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی چھوٹے موٹے فیصلے جو ہیں وہ ان کے کوئی حق میں آ رہے ہیں, کوئی مخالفت میں آ رہے ہیں, تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پریشرائز کے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو پریشر پی ٹی آئی ڈال رہی, تو پریشر تو اس سے زیادہ پی ایم ایل این نے آج ڈالا ہوا تھا. پی ٹی آئی نے تو کل سے کوئی ان کو ہراس نہیں کیا, ججز کو کوئی دھمکیاں نہیں دیں, کوئی نا کی اور ہاں کی وہ نہیں ہم نے دیکھی. لیکن یہاں تو طلال چودھری صاحب آئے ہیں, عابد شیر علی صاحب آئے ہیں, پتہ نہیں کون سے منسٹرز نے آ کے پریس کانفرنسز کی ہیں, پھر مریم نواز صاحبہ نے خود اٹھ کے اتنا زہریلا قسم کا ٹویٹ بھی کر دیا جس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی اب بس بہت ہو گیا اور یہ وہ, اور پورا پھر ایک کیمپین جو ان کے سپورٹیو لوگ ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں. تو اس سے تو بیسکلی تو پریشر آپ خود ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ پہ. پہلے آپ ڈیسیجن تو ایٹ لیسٹ آنے دیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کا سب کو حق ہے, جب ایک فیصلہ آ جائے تو آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ ابھی بات شروع ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر تنقید شروع کر دیں, تو بیسکلی عدالت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تو آپ کر رہے ہیں, اس کو انڈر پریشر تو آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف خبردار جو فیصلہ آیا. تو یہ بھی چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے. ایک اور چیز جو میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہر بات کے جواب میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی اگر یہ اس وقت نااہلی علی کا یا ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر آج بھی ٹھیک ہے. اگر اس وقت آپ نے یہ بات کی تھی کہ جی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا اگر چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ٹھیک تھا تو پھر آج بھی ٹھیک ہے. تو میرا یہ سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی کہ بہت سے دانشور اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ جب اس قسم کی آرگیومنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے غلط ہوتا آیا ہے, اس بات سے جو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں اس کا مطلب جو ہمیشہ سے غلط ہوتا آیا ہے پھر وہ غلط ہوتا رہے, پھر تو یہی مطلب ہو گیا نا. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج یہ بات غلط ہو رہی تو آپ کہیں لو یہ تو بات کل بھی غلط ہوئی تھی, تو اس کا مطلب ہے وہ آئندہ بھی غلط ہوتی رہنی چاہیے. کہیں سے تو آپ کو سٹارٹ کرنا ہے کہ کہیں سے سٹارٹ ہی نہیں کبھی کرنا, اور اسی بس مقابلے بازی میں چلتے رہنا کہ اس نے بھی تو یہ کیا تھا, اس نے بھی تو یہ کیا تھا, اس نے بھی تو یہ کیا تھا. بھائی سب نے کیا ہوگا, مان لیا سب کی غلطیاں ہیں, لیکن the fact of the matter is کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو اپنا پازیٹیو چینج کے لیے سٹارٹ کرنا ہے نا. تو آپ مان لیں کہ اس وقت غلط ہوا تھا اور آج بھی غلط ہوا ہے, لیکن آج یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کا آرگیومنٹ ہونا چاہیے کہ آج یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو صحیح کر کے چلیں تاکہ دوبارہ اس طرح کی غلطیاں رپیٹ نہ ہو. لیکن ہم تو مقابلے میں بس مثالیں دیتے جاتے ہیں, اس وقت بھی غلط ہوا تھا, فلاں ٹائم بھی غلط ہوا تھا, اس وقت بھی یہی ہوا تھا, تو بس پھر آپ اسی اس میں گیم میں نمبر گیم میں چلتے رہیں, پھر بھی یہی ہوگا, اس کے بعد پھر آنورڈز یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو ایک بہت ہی کیوس کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال سپریم کورٹ کی جو ابتدائی آج کے ریمارکس تھے اور جو ان کا شارٹ نوٹس ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف زیادہ دیر رہ نہیں پائیں گے اور ان کو شاید جانا ہوگا. لیکن ظاہر ہے ابھی اس پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے جب تک کہ اپنی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں آ جاتا. ان سارے ہنگاموں کے دوران ایک بات اور یہ سامنے ضرور آئی ہے کہ جناب شاید کوئی خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کوئی نرم مداخلت کی بات کر رہی ہے کہ جی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. فرینکلی سپیکنگ مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ صداقت نظر نہیں آتی ہے. بار بار اس طرح کی چیزیں انگیج کر کے شاید ٹیمپریچر کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس میں کوئی حتمی اس وقت تک نہیں ہم سمجھ سکتے بات جب تک کہ الیکشن اناؤنس کرنے کی طرف کوئی بات نہیں جاتی ہے. اس سے پہلے ہم کچھ بھی ایسا اندازہ لگانا مشکل ہے, اور نہ ہی اس سے کم کسی چیز پہ عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی آپ نے حکومت بنانی ہے یا کوئی اس سیٹ اپ کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کوئی فیس سیونگ دینی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ عمران خان صاحب کو آن بورڈ نہیں لیتے یہ پاسبل نہیں ہے. اور عمران خان صاحب سوائے اس بات کی کہ الیکشن کی تاریخ آئے اس وقت تک کسی بھی بات پہ مزید بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر پہلے آپ کو ایک سٹیپ یہ کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد آنورڈز وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, ہر چیز پہ پھر بات کر سکیں گے. لیکن جو بھی ہے صورتحال یہ کہ بہت سارے لوگ 1970-71 کو یاد کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں, سقوط ڈھاکہ کو یاد کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسی سچویشن نہ بن جائے, کوئی سری لنکا کو یاد کر رہا ہے, تو کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کتنا کمزور ہو رہا ہے. معیشت کی حالت اتنی دگرگوں ہے کہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑے ہیں کسی بھی ٹائم, صرف ایسے سمجھ لیں کہ اناؤنسمنٹ کی دیر ہے.
آنیسٹلی بہت سیریس سچویشن ہے، اور ایسے میں یہاں پر یہ جو کھینچا تانی، رسا کشی، ناپرستی چل رہی ہے، یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے. بہت ہی سیریس سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو فیور کیے بغیر اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے، جو عوام کا مطالبہ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. ادروائز اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی جو معیشت کی حالت ہے اس میں بھی اسٹیبلٹی کو آپ پھر بھول جائیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. صرف افواہیں نہیں کہ نرم مداخلت، یہ وہ بات یہ کہ اگر سیریسلی کوئی اس بات پہ سوچ رہا ہے تو پھر آپ کو اس چیز پہ پہلا سٹیپ یہی لینا پڑے گا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ پھر آگے اگر بڑھنا ہے تو پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ادروائز یہ مجھے صرف ٹرک کی ایک نئی بتی لگ رہی ہے، لیکن اس ٹرک کی بتی سے نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہو رہا ہے. اداروں کی جو رئیسی ساکھ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لوگوں کا سسٹم سے اعتبار اٹھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت کی زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی اس پہ سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد کیا، لیکن مجھے تو آنیسٹلی ابھی یہ سارا معاملہ سٹل آن گوئنگ نظر آ رہا ہے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.